اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذْ اور جب اخذ لیا اخذ اللہ اللہ نے میثاق عہد اسم ہے یہ میثاق واو سا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے معنی عہد کے میثاق النبیین نبیوں سے لما البتہ جو آتیتکم الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے میں نے تم کو دیا من سے کتاب کتاب و حکمت اور حکمت ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول رسول مصدق جاءکم کا روٹ ورڈ ہے جیم یا الف رسول رسول مصدق تصدیق کرنے والا صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ صفت ہے لما ساتھ اس کے جو معکم تمہارے پاس ہے لتؤمنن البتہ ضرور ایمان لاؤ گے الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ ضرور اس کی مدد کرو گے نون صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے قال فرمایا کیا اقررتم قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لیا علی پر ذالکم اس کے اسری میرا عہد الف صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے قالوا بولے اقررنا قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ ہم نے اقرار کیا قال فرمایا فاشہدوا پس اب گواہ رہو شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے وَأَنَا اور میں معکم مع ساتھ تم سب کے من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں فمن پس جو کوئی تولا واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے پھر جائے فعل ہے یہ بعد ذالک اس کے فاولئک پس یہ وہی لوگ ہم وہ سب ہم الفاسقون نافرمان ہیں افغیر کیا پس غیرہ یعنی سوائے یا علاوہ دین اللہ اللہ کے دین کے یبغون وہ تلاش کرتے ہیں باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے وَلَهُ اور اس کے لیے اسلم فرما بردار ہوا سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ من جو فی میں فس سماواتی آسمانوں میں ہے والارضی اور زمین میں طوعاً خوشی سے
त्वा वाव आइन इसका रूट वर्ड है। वकर हन कराहत से, ये मतलब या लाचारी से। काफ रा हा इसका रूट वर्ड है। व इलैही और उसी की तरफ। युरजाऊन सब फिर कर जाएंगे। रा जीम आइन इसका रूट वर्ड है, ये फेल है। कुल कह दीजिए, आमन्ना हम ईमान लाए। अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है। बिल्लाही अल्लाह पर। वमा और जो। उन्जिला नाजिल किया गया। नून जा लाम इसका रूट वर्ड है, फेल है ये। अलैना हम पर। वमा और जो कुछ। उन्जिला नाजिल किया गया। अला पर। इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। व इस्माईल और इस्माईल अलैहिस्सलाम। व इस पर। व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम पर। व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम। वल असबाती सीन बा त्वा इसका रूट वर्ड है, और उसकी औलाद पर। वमा और जो। ऊतिया दिए गए। अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, मूसा। व ईसा और ईसा। वन नबीयून और नबी। मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। ला नहीं। नुफर्रिकु हम फर्क करते। फारा काफ इसका रूट वर्ड है, बैना दरमियान। अहादिन किसी के। मिनहुम उन सब में से। व नाहनु और हम। लहू उसके लिए। मुस्लिमून फर्मा बरदार हैं। सीन लाम मीम इसका रूट वर्ड है मुस्लिमून का, और ये इसम है। आयत नंबर 85। वमन और जो कोई। यब तगी बागैन या इसका रूट वर्ड है, और ये फेल है। जो कोई चाहे। गैर सिवाय गैरल इस्लामी इस्लाम के। दीनन दीन। फलन पस हरगिज नहीं। युकबला कबूल किया जाएगा। काफ बालाम इसका रूट वर्ड है, मिन उससे। वह हुआ और वो। फिल आखिरती आखिरत में। मिनल खासिरीन खसारे पाने वालों में से होगा। आयत नंबर 86। कैफा कैसे। क्यों कर। यहदी हिदायत देगा। यहदिल्लाहु अल्लाह। कौमन ऐसी कौम को। कफरू जो काफिर हुए। बाद ईमानिहिम उनके ईमान के, ईमान लाने के। व शहीदू और गवाही देकर। अन्ना बेशक। अन्नर रसूला रसूल। हक़ुन सच्चा है। वजाअहुम और आई उनके पास। हुमुल बैयिनातु निशानियां। वल्लाहु और अल्लाह। ला नहीं। यहदी हिदायत देता। यहदिल कौमा कौम को। कौम ज़ालिमीन जालिम। उलाइका यही लोग हैं। जज़ाउहुम उनकी जज़ा उनकी सजा।
अन्ना बेशक अलैहिम उन पर लानत अल्लाही लानत अल्लाह की वल मलाइकती और फरिश्तों की वन नासी और लोगों की अजमाइन सब की, यानी जमा से जमा करके जीम मीम आइन इसका रूट वर्ड है। खालिदीना हमेशा रहेंगे, फीहा इसमें, ला नहीं, युखफ़फ़ु हल्का होगा, अनहुम उनसे, अन युखफ़फ़ु का रूट वर्ड है खाफाफा, अनहुम उनसे, अनहुमुल अजाबु अजाब, वला और ना, हुम वो सब, यूं जरून मोहलत दिए जाएंगे, इल्ला मगर, इल्लल्लज़ीना वो लोग, ताबू जिन्होंने तौबा की, तावाओ बा इसका रूट वर्ड है, मिम बादी इसके बाद, जालिका ये, व अस्लहू और इस्लाह की, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला है। होल्ड कीजिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 90। इन्ना बेशक इन्नल्लज़ीना वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया, जो मुनकिर हुए, बाद ईमानिहिम उनके ईमान लाने के, मानने के, सुम्मा फिर, सुम्मा दादू, जा या दाल इसका रूट वर्ड है, वो बढ़ते गए, कुफरन कुफर में, लन हरगिज नहीं, तुकबला कबूल होगी, तौबतुहुम उनकी तौबा, व उलाइका और वही लोग, हुम वो सब, हुमुज़्ज़ालून गुमराह हैं। ज़ाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है। इन्ना बेशक, इन्नल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, व मातू और मर गए, मीम वाओ ता इसका रूट वर्ड है, वह हम और वो सब, कुफारुन काफिर हैं, फलन पस हरगिज नहीं, युकबला कबूल होगा, मिन अहदिहिम एक से, किसी से भी उनमें से, मिल मीम लाम अलिफ इसका रूट वर्ड है और इसके मानी है भरा हुआ, मिल उल अर्जी जमीन, जहाबन सोने से, वलव और अगर, वल
इफ्तदा वो फिदिये में दे दे, बिह इसे। इफ्तदा का रूट वर्ड है फादालिया। उलाइका यही लोग, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन मुसलसल अलम वाला, वमा और नहीं, लहुम उनके लिए, मिन नासिरीन कोई मददगार। नून स्वाद रा नासिरीन का रूट वर्ड है और ये इसम है। जी अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं आयत नंबर 81 से। और जब लिया अल्लाह ने अहद नबियों से कि जो कुछ मैंने तुमको दिया किताब और इल्म, फिर आए तुम्हारे पास कोई रसूल के सच्चा बताए तुम्हारे पास वाली किताब को, तो उस रसूल पर ईमान लाओगे और उसकी जरूर मदद करोगे। फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा अहद कबूल किया? बोले हमने इकरार किया। फरमाया तो अब गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर जो कोई फिर जाए इसके बाद तो वही लोग हैं नाफरमान। अब कोई और दीन ढूंढते हैं सिवाय अल्लाह के दीन के, और उसी के हुक्म में है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। खुशी से या लाचारी से और उसी की तरफ सब फिर जाएंगे। तो कह हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो कुछ उतरा हम पर, और जो कुछ उतरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक पर और याकूब पर और उसकी औलाद पर, और जो मिला मूसा को और ईसा को, और जो मिला सब नबियों को उनके परवरदिगार की तरफ से। हम जुदा नहीं करते उनमें से किसी को, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। जो कोई चाहे सिवाय दीन इस्लाम के कोई और दीन, सो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारे में होगा। क्यों कर राह देगा अल्लाह ऐसे लोगों को कि काफिर हो गए ईमान लाकर और गवाही देकर के बेशक रसूल सच्चा है, और आई उनके पास निशानियां लेकर के। अल्लाह राह नहीं देता जालिम लोगों को। ऐसे लोगों की सजा ये है कि उन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और लोगों की, सब की हमेशा रहेंगे उसमें। ना हल्का होगा उनसे अजाब और ना उनको फुर्सत मिलेगी, मगर जिन्होंने तौबा की इसके बाद और नेक काम किए तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहीम है। और जो लोग मुनकिर हुए मान कर फिर बढ़ते रहे इनकार में, तो हरगिज ना कबूल होगी उनकी तौबा, और वही हैं गुमराह। जो लोग काफिर हुए और मर गए काफिर की, तो हरगिज कबूल ना होगा किसी ऐसे से जमीन भर सोना अगरचा दे दे फिदिये में इसे। उनके लिए अजाब है दर्दनाक और उनका नहीं कोई मददगार। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा।
جی اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلی جو آیت نمبر 81 ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اب انبیاء اور رسول کا یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ہر نبی نے آئندہ آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی اور اپنی امت کو اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی۔ اس لحاظ سے یہ آیت بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے برعکس قرآن میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا، اور متعدد احادیث میں آپ نے بھی واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں سے عہد لیے ہیں وہ 3 طرح کے عہد، جس میں سے ایک عہد وہ ہے جو سورہ اعراف میں آتا ہے، الستُ بربکم کا، کہ جس میں تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور اس کے رب ہونے پر اعتقاد رکھا اور یہ وعدہ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک وہ عہد ہے جو کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران ہی میں آتا ہے، جو اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے، اور ایک یہ عہد ہے جو تیسرا عہد ہے جس میں نبیوں سے عہد لیا گیا کہ جو ہم ابھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میثاق ہے یہ کیا ہے، اور اس میثاق کے بارے میں مختلف رائے۔ ایک رائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تائید اور نصرت کریں گے اور اپنی امتوں کو یہی ہدایت کریں گے۔ دوسری ایک اور رائے جو آتی ہے کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لیے لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید اور نصرت کریں گے۔ دراصل بات میں اختلاف نہیں ہے، بات ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی
اس کی ہدایت کرے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ چیزیں اور اس طرح سے ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی احکام پر عمل کریں گے۔ پھر محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا، نبی سے تمام بنی آدم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونا، پھر شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔ پھر ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا آسان کر کے پھر سے میں اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کہ جس طرح تمام ارواح انسانی سے، تمام انسانوں کی روح سے عہد الست لیا گیا تھا، جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں؟ اسی طرح جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے اللہ نے یہ ایک اضافی، ایک ایکسٹرا عہد لیا تھا کہ میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تم اپنی امت کو یہ ہدایت کر کے جانا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس اس حوالے سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ ایک ایکسٹرا عہد تھا جو نبیوں سے لیا گیا تھا۔ پھر ہمارے پاس یہ بات بھی واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے کہ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید میں، نہ کسی بزرگ کی بیعت میں، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ پھر یہاں پر اہل کتاب اور دیگر مذاہب کو بھی تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس آیت نمبر 82 میں آتا ہے تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد تو یقیناً وہی لوگ سرکش ہیں، یعنی فاسق ہیں۔ اور یہاں پر
فسق یعنی یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار صرف فسق نہیں، صرف گناہ نہیں، بلکہ سراسر کفر ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے آیت نمبر 83 میں، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمان اور زمین اور بھی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا وہ مجبوری سے ہو، اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ یعنی جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو؟ پھر اگلی اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، اور کسی دین کے پیروکاروں کے حصے میں سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ اب ہم اس کی جب تھوڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کے لفظی معنی ہے اطاعت اور فرما برداری۔ پھر اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ ہر دین جو کسی نبی اور رسول کے ذریعے دنیا میں آیا، اس کو بھی اس وقت کا اسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء سابقین کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا وہ ایک محدود طبقے اور مخصوص زمانے کے لیے تھا۔ اس وقت کا اسلام وہی تھا، اس طبقے اور امت کے علاوہ دوسروں کے لیے اس وقت بھی وہ اسلام معتبر نہ تھا۔ پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابل نسخ ہے، دائمی ہے، قیامت تک رہے گا۔ آپ کی بعثت کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے پہنچا۔ پھر اس کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی اور یہ ڈیٹیل ایک حدیث میں ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو باوجود اپنے وصف نبوت اور عہدہ نبوت پر قائم رہنے کے، یعنی وہ نبی تو ہوں گے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شریعت کا اتباع کریں۔ اس لیے اب صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی دین دین اسلام کہلائے گا جو آپ کے ذریعے دنیا کو پہنچا ہے، اور وہی تمام انسانوں کے لیے نجات کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 84 میں جو آتا ہے، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 جو ہے اس میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی مضمون آتا ہے۔ جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو بھی موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے
کسی کے مابین کوئی فرق اور تفریق نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے ابھی ہم نے پہلے اسلمہ کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ڈسکس کر لی ہے۔ کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ اب یہاں پر اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ایمان لے آئے، ان پر حقیقت منکشف ہو گئی، لیکن دنیاوی مصلحتیں آڑے آ گئیں اور زبان سے انکار کر دیا، جیسا کہ سورہ نمل میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں، انہوں نے ظلم اور تکبر کے مارے ان معجزات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اور پھر اس آیت میں آگے آتا ہے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول حق ہیں۔ اب اس کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ علقمہ کے 2 بیٹے ابو حارثہ اور قرز جب نجران سے مدینہ چلے آ رہے تھے تو راستے میں قرز کے گھوڑے کو کہیں ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا تائسل اب ادو، ہلاک ہو جائے وہ دور والا، یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کا اشارہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ اس پر اس کے بڑے بھائی ابو حارثہ نے کہا بل تعست امو کا، بلکہ تیری ماں ہلاک ہو جائے۔ تو اس نے کہا میرے بھائی تمہیں میری بات اس قدر بری کیوں لگی؟ تو ابو حارثہ نے کہا اللہ کی قسم یقیناً یہ وہی نبی امی ہیں جس کے ہم منتظر تھے۔ قرز نے کہا جب آپ یہ سب جانتے ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو ابو حارثہ کہنے لگے ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا کر رکھا ہے، اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ ہم سے یہ سب کچھ چھین لیں گے۔ یہ لوگ جو تھے یہ سلطنت روما کے تحت تھے اور انہیں مصر کی حکومت کی طرف سے بڑی بڑی مراعات ملی ہوئی تھی، انہیں مال و دولت، عزت اور جاہ حاصل تھی۔ ابھی یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو یہ حال تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی روز گزارنے کے بعد مباہلہ سے راہ فرار اختیار کر کے واپس جاتے وقت انہیں کس قدر یقین حاصل ہو گیا ہوگا، یعنی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے وہ منتظر تھے، اس آیت میں ان کی اسی کیفیت کا ذکر ہے۔ ان کے دل گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں۔ تو پھر اس سارا کچھ جاننے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ کھلی نشانیاں آ گئیں ان کے پاس، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت نمبر 87 میں آتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اسی لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر ہمارے 88 آیت میں ہی ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ یہ جو آیت نمبر 88 میں الفاظ آ رہے ہیں یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 اور 162 میں اسی طرح کے الفاظ آ چکے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 89، اس کے حوالے سے آتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، یعنی کہ سچے دل سے ایمان لا کر عمل صالح کی روش پر گامزن ہو جائیں، تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، یعنی توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 90 میں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو، پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا زبان سے ماننے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور یقیناً وہ تو گمراہوں میں سے ہیں۔ پھر اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر این میں اکٹھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 99 میں آتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کرے۔ ظاہر ہے یہ بات محال ہے، ناممکن ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ وہاں پر کوئی فدیہ نہیں ہے، فرمایا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی زمین کے حجم کے برابر سونا دے کر بھی چھوٹنا چاہے گا تو نہیں چھوٹ سکے گا۔ یہی چیز ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 اور 123 میں فرمائی گئی ہے کہ ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس ساری چیز یعنی کہ توبہ کرنا، توبہ کا قبول ہونا یا نہیں ہونا، اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلد ہی اسے ندامت ہوئی تو اس نے لوگوں کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تک پیغام پہنچایا کہ حل لی میں توبتن، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر آیت نمبر 89 جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتد کی سزا اگرچہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس نے حق کو پہچانے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی سے حق سے اعراض کیا، انکار کیا، تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس آیت نمبر 90 میں آ رہا ہے، یعنی اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کی سزا بیان کی جا رہی ہے، جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہے اور کفر ہی پہ انتقال ہو گیا۔ پھر ایک وہ توبہ ہے جو موت کے وقت ہو، یعنی توبہ کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اس سے قرآن میں بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آتا ہے کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں آتا ہے۔ پھر احادیث میں یہ مضمون بڑی وضاحت سے آیا ہے، یہ کہ جو آخری سانس کی توبہ ہے وہ نامقبول ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ۔
حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا چھو نہ لگے، یعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو موت کا فرشتہ سامنے نظر آ جاتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے پاس جو اس کی آخری آیت ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب بینار کے بدلے میں اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں آسان، زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا، غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں سے ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بھی بطور فدیہ دے کر یہ چاہے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس کے پاس دنیا کے بھر کے خزانے ہوں بھی تو اس سے یہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کی کوئی سفارش، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، پھر سورہ ابراہیم میں بھی آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی اس دن کام آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔